अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम चीज़ें हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि लाहौर में जिसके लिए कॉल दी गई थी, और मीनार पाकिस्तान यानी कि वो जो एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक यादगार जलसा, वो मुकाम था मीनार पाकिस्तान का जब इस जमात को एक पॉपुलैरिटी मिली। अब वो पॉपुलैरिटी के बाद एक तवील सफ़र है 2024 तक का, 2011 से, और उसमें दोबारा ये जमात अब एक जलसा करना चाहती है मीनार पाकिस्तान पे। और काबिल ज़िक्र और ख़ास बात यह है कि ये ऐसे वक्त में वो जलसा है जब कोई वाज़े तौर पर कमांड किसके पास है, कौन लीडर है, ये बड़ा हद तक वाज़े नहीं है, और जो असल बानी हैं इस जमात के वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस जलसे से पहले एक इस्लामाबाद का जलसा था जिसके मुकाम पर बड़ी बातचीत हुई, और फिर जो मनाज़र और चीज़ें उस जलसे में हुई और उसका जो आफ्टर मैथ हमने देखा पार्लियामान में, वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह थीं। और अब एक और जलसा और इसके हवाले से भी मुतज़ाद ख़बरें। ये तो बहरहाल वाज़े हो गया कि इस जलसे की इजाज़त दी जा रही है। अब उसकी जगह का तयन क्या है, वो एग्जैक्ट जगह कौन सी दी जाती है, ये बहरहाल एक सवाल है। फिर इनको रोकने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, उस हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। बहरहाल बाकी तमाम तर चीज़ें, एक सियासी जमात का हक़ है वो जलसा करें, वो पावर शो करें, आवाम को बुलाएँ। समझ में जो चीज़ नहीं आई, वो जो पुशअप्स की फुटेज इस वक्त चल रही है और गर्दिश कर रही है, वो बहरहाल समझ से बालातर है। शायद कोई मिलिट्री ट्रेनिंग या कोई उस तरह की भी एक्सरसाइज की फुटेज सामने आए कि आगे ये क्या करने का इरादा रखते हैं, या वो सिंबॉलिक था या अपने लीडर की फ़िटनेस को पैगाम पहुंचा रहे हैं। मैं बहरहाल नहीं समझ पाया, अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा कि इस तरह की हरकत व सकनात यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती थी, बट एक अनऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉलिटिक्स है, एक पार्टी है, और वो यकीनन इस तरह की चीज़ें करती है। बहरहाल जलसा इस वक्त मौजूद बहस है, और कल का दिन क्या इस्लामाबाद के जलसे की तरह का एक दिन होगा या मामलात मुख्तलिफ होंगे, और कहाँ से क्या रास्ता बंद होगा, क्या खुला होगा, ये तमाम तर चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जो कौमी असम्बली है उसमें तहरीक इंसाफ का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हो गए हैं। यानी कि इस वक्त पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई जमात नहीं है जो एग्ज़िस्ट करती हो। उनकी सपोर्ट के लोग हैं, कह लीजिए वन वे और अनदर, लेकिन बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अब रुकन वहाँ पर नहीं रहा। मैं चाहूँगा इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। और इसके साथ साथ जो आइनी तरमीम का मामला है, बड़ा एक अजीब सा सारा सिचुएशन इस गुज़िश्ता हफ़्ते में जारी रही, और उसके बाद एक सेटबैक था यकीनन गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो दोबारा सर जोड़ कर बैठ रहे हैं और पूरी शिद्दत से और ताकत से वापस आने की वो बात करते हैं। पर प्रोसीजर एक्ट जो है उसको बहरहाल ऑर्डिनेंस को मंजूर कर लिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें कुछ उसमें भी हैं, और फिर आइनी जो तरमीम हैं उनके बिल को तदफीन भी करार दिया जा रहा है आइन की। लेकिन हुकूमत इस वक्त हर हाल में चाहती है कि वो इसकी तरफ जाए, लेकिन अब क्या रोड मैप होगा इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फारूकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार राहत साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब माहिर कानून हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद फारूकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले ये क्या वजह है, इसका इल्ज़ाम मैं किसको दूँ, हुकूमत को दूँ, हुकूमती मशीनरी को दूँ, क्यों नहीं इजाज़त देते आप जलसा करने की, क्यों रुकावटें खड़ी करते हैं, और अगर करते हैं या रोकते हैं इनको, तो जो इस वक्त ये स्ट्रैटेजी है हुकूमत की वो दुरुस्त है, या जो हुकूमत रोक रही है उसको आप गलत करार देंगे? नहीं अरसलान, देखिए जलसा करना तो हर सियासी जमात का हक है, और मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी हालात हों उसमें कहीं ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे किसी भी मुल्क के बारे में जो तासुर बनता है उसके जमहूरी होने की नफी हो जाती है। तो पाकिस्तान में तो जाहिर है कि पाकिस्तान जैसी भी जमहूरियत है, बहरहाल बड़ी हम एक जमहूरी मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पे जलसे जुलूस की जो इजाजत का मामला है ये तो होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि जो पीटीआई के साथ हुकूमत का क्लैश है, जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोग जेलों में गए, बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, वही लोग फिर इन जलसों में आते हैं, वैसी ही जुबान इस्तेमाल की जाती है, वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है। तो उसमें जाहिर है कि हुकूमत भी अपने तौर पे, जैसा कि हमने माजी में भी देखा ऐसा होता रहा, कि सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने से रोका गया था, अब भी ये होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है
کہ جو اسلام آباد میں جلسہ جس طرح 2 بار مؤخر بھی کیا گیا، اس کو انہوں نے کہا جی کہ ایک بار تو بالکل جب جلسہ سر پہ آ گیا تھا تو اس وقت پھر یہ باتیں آ گئی کہ جی جلسہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، جی لیکن بعد میں انہوں نے جلسہ کر لیا۔ پر لاہور کے جلسے میں اور جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا، اسلام آباد کے باہر جو سنگیانی میں جلسہ ہوا، اس میں مجھے ایک فرق نظر آتا ہے۔ رائٹ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے یہ بڑی ایکٹیو جماعت ہے، جیسے آپ نے اپنی شروع کی گفتگو میں بھی بالکل درست کہا کہ یہ بڑی غیر روایتی قسم کی سیاست کرتی ہے، انپریڈکٹیبل بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں کہیں جو دوسری پارٹیوں میں ہم نے نہیں دیکھی ہوتی ہیں وہ پی ٹی آئی کر گزرتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے وہ اتنا متحرک نہیں ہے جس طرح کی ہم نے وہ کے پی میں جو صورتحال دیکھی ہے۔ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ جو اسلام آباد والا جلسہ جو تھا یہ کامیاب ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کافی اس پہ کام کیا، پھر اسلام آباد اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ کل کو حکومت کو ایک تو پہلی بات یہ کہ ہر صورت میں اجازت دینی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور میں پھر پاکستان کی ماضی کی اگر بات کروں تو آپ کبھی غور کریں گے جو پیپلز پارٹی کا دور ہوتا تھا بینظیر بھٹو شہید کا اور نواز شریف کا جو دور ہوتا تھا، اس وقت بھی جلسے جلوس اسی مشکل میں ہی ہوتے تھے۔ مطلب مجھے اچھا، یاد لیکن ہے خالد کہ فاروقی جب صاحب ذرا پیپلز ایک اب آپ نے جو ابھی تک گفتگو فرمائی ہے اگر اس پر ہی ہم سٹک کرتے ہیں، اور آپ نے کہا پنجاب میں متحرک نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اتنا متحرک نہیں ہے، اور آپ نے اسلام آباد کی بات کی تو کہ پیچھے سے 2 گھنٹے کے مسافت لے کے آنا لوگوں کو، پھر اسلام آباد کے اندر اور ارد گرد کے پی کے بہت سارے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بستے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں تو انڈرسٹینڈیبل ہیں۔ اب مینار پاکستان آپ کو پتہ ہے جیسی جلسہ گاہ ایک بڑی مشکل جلسہ گاہ ہے، ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کو بھرنا، اور پھر آپ جیسے تجزیہ کاروں کا یہ تجزیہ دینا کہ ہاں ایک سائزیبل اماؤنٹ تھا یا یہ کامیاب ہو گیا، تو کیوں نہیں پھر کھلا ہاتھ دیتی حکومت، کہے کہ لائیں اس کو بھریں۔ نواز شریف صاحب وطن واپسی پہ آتے ہیں، ان کو مشکل ہو جاتی ہے، کوئی اور وہاں جلسہ کرتا ہے اس کو وہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ مریم صاحبہ کی اگزامپل آپ لے لیں، آپ کو یاد ہے مینار پاکستان کا جلسہ بالکل ہوگا، تو یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، ان کو تو کہنا چاہیے آئیں جی بسم اللہ کر کے دکھائیں۔ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پازیٹیولی یہی ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو اس جلسے کی اجازت ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اوپر یہ بڑا امتحان ہے، اس کی لیڈرشپ کے اوپر بڑا امتحان ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا، میں اس کی ناکامی کی خواہش نہیں کر رہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی مینار پاکستان جیسا جو گراؤنڈ ہے یہاں پہ طاقت کا اس طرح مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیے پھر میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے بڑے مخصوص سیاسی حالات ہیں۔ پنجاب میں جو لوگ ہیں ان کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں موجود نہیں ہے، لوگ بھاگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ گھروں میں موجود نہیں اور بھاگے ہوئے ہیں وہ محض اپنی کسی چالاکی یا اپنی کسی سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی نہ کسی کی مرضی سے اور ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو جس نے ان کو پکڑا بھی نہیں، جو قانون کی گرفت میں بھی انہوں نے لے کے آیا۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اب تک جیلوں میں نہیں گئے، تو وہ لوگ جو باہر ہیں وہ اس جلسے میں کس قدر اپنے علاقے میں سے لوگوں کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے، باقی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یا پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہے ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، پر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات کہ آج جو فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی جائے، یہ جلسے کی اجازت دی جانی چاہیے، پر حکومت یہ بھی ڈرتی ہے کہ کہیں کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی سیاسی تحریک کا نقطۂ آغاز نہ ثابت ہو جائے۔ کیونکہ پاکستان میں مسائل بھی بہت سے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کہیں ان کو اگر پراپر لیڈرشپ ملتی ہے رائٹ خالد فاروقی صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ یو ہیو ایڈریسڈ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ یو ہیو ایڈریسڈ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا حسن رضا پاشا صاحب کو بھی ویلکم کہوں گا، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ میں ذوالفقار راج صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے کے پھر پاشا صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ ذوالفقار بھائی، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاہوری آئدر دے آر کمپلیٹلی انٹو اٹ اور دے آر ناٹ انٹو اٹ۔ میں نے ماضی کے الیکشن دیکھے ہیں اپنے پورے صحافتی کیریئر میں، تو پھر جب لاہوری پوری طرح سے انوالو ہوتے ہیں، لاہور کی عوام کسی الیکشن میں، تو جو سما باندھتے ہیں وہ پاکستان میں شاید ہی پھر کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب وہ اپنی دلچسپی نہیں دکھاتے تو پھر شاید اس طرح بھی کوئی اور نہیں کرتا۔ ابھی کیا فضا ہے، کیا ماحول ہے، اور کل جلسہ مینار پاکستان اور ایلس ویئر، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کے پی سے عوام جو آئیں گے ساتھ وہ کنٹینر پہ قافلے کی شکل میں،
اسلام آباد سے لاہور کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کل؟ ارسلان بھائی، لاہور کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحافت ہو یا سیاست ہو، لاہور اس کا مرکز ہے۔ ویسے تو کلچر کا بھی، لاہوری کلچر بھی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، لیکن لاہور سے چلنے والی تحریک پہلے پنجاب تک سپریڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر وہ چھا جاتی ہے۔ یہ ماضی ہمارا بتاتا ہے سیاسی بات۔ تو لاہور کی ایک خاص اہمیت رہی ہے، اور مینار پاکستان کے اندر جلسے کی بھی ایک خاص اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جلسے کی کرسیاں گننے کا بھی بڑا شوق ہے، لیکن اسلام بھائی جو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں موجودہ، ان جلسوں کو پی ٹی آئی سے زیادہ کامیاب حکومت خود کرتی ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرتی ہے حکومت۔ یہ جب کنٹینرستان پورا علاقہ بنا دیا جاتا ہے، جیسے مینار پاکستان کے چاروں طرف اور شدرا اور وہ سارے روڈز کو آپ نے بلاک کر دیا ہے اور آپ نے وہاں کنٹینر لگا دیے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، اور سینکڑوں گاڑیوں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہ تو آٹومیٹکلی ویسے ہی جلسہ بن جاتا ہے، وہ تو گورنمنٹ کو ویسے ہی وہاں کھڑے ہو کے لوگ کوس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا راستہ دے کہ جس سے اس ٹریفک بھی چلتی رہے، لوگ بھی پریشان نہ ہوں، اور پی ٹی آئی کو اپنا کام کرنے کا پورا موقع ملے، اور ان کو ایک چیلنج لگے کہ وہ جلسہ بھرنا کیسے ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن آپ کریٹ کر دیتے ہیں تو 10 15 20 ہزار لوگ تو ویسے مفت میں ان کو مل جاتے ہیں۔ اب کسی سڑک کے اوپر 300 بندہ آپ اکٹھا کر لیں، 3000 گاڑیاں پیچھے ویسے ہی رک جاتی ہیں، اور ان کے اندر سے ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، تو وہ ایک موب بن جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے لاہور کے جلسے کی، علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں اچھا، اب ذوالفقار راز صاحب، جو کہ جلو پارک میں جلسے کی اجازت مختص جگہ کی گئی ہے، جلو پارک میں اجازت دی، 44 ایس او پیز ہیں اب اور 2 بجے سے 5 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ اب ذرا یہ اس پہ اب روشنی ڈال دیں کہ اب یہ کتنا چیلنجنگ ہو۔ اس پہ میں آتا ہوں۔ ارسلان بھائی، جو علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں برات لے کے آؤں گا، ڈول بھی لے کے آؤں گا، سب کچھ کر کے آؤں گا، اور ان کے جو چیف براتی تھے شیر افضل مروت صاحب، وہ تو چلے گئے کرونا کی وجہ سے، قطینہ میں چلے گئے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے باقی براتی اور وہ خود کس طرح آتے ہیں اور کتنے ڈول ڈھمکے کے ساتھ آتے ہیں، اور پنجاب پولیس کس طرح ان کا استقبال کرتی ہے، یہ آپ کل پرسوں میں دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ابھی پوائنٹ جس کی ہم نے بات کی ہے، جو ان کو دیا گیا ہے، یہ ظاہر ہے یہ بارڈر سائڈ کے اوپر جلو موڑ ہے، اور تھوڑا سا بالکل ہٹ کے ہے۔ لاہور شہر جو ہے، جو کنجسٹڈ ایریا ہے، گنجان آبادیاں ہیں، اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ مینار پاکستان کے چاروں طرف بہت گنجان آباد علاقے ہیں، وہاں سے تو لوگ پیدل جو نکلتے ہیں نا، لاہوری ایک کلچر ہے کہ شگل میلہ دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ کراؤڈ جو مفت میں ملنا تھا وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہاں جاتی ہے، وہاں جلسہ کرتی ہے، یا مینار پاکستان کا رخ کرتی ہے، یا تصادم کی ایک صورت بنتی ہے، یہ بھی اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اسلام صاحب، جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کو بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کے جنازے میں 2 کروڑ بندہ آ جائے تو کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ جلسے اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں، اب میسج کس کو دے رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا، یہ بات آپ ذوالفقار بھائی پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور یہ آپ نے پہلے ماضی میں بھی کیا ہے، یہ بڑی میننگ فل بات ہے کہ آپ کا کوئی میسج کوئی لے رہا ہے، آپ جس کو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ آپ نے اسلام آباد میں جلسہ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا آپ لاہور میں جلسہ کریں گے، آدھے لوگوں پہ اسلام آباد پرچہ ہو گیا وہاں تقریریں کرنے کی وجہ سے، اب لاہور میں جو تقریریں کریں گے ان پہ پرچہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے، سسٹم کے اندر سے ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، آپ کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت ہو رہی ہے۔ جو پولیٹیکل سسٹم ہے موجودہ، جمہوری سسٹم ہے اسلام صاحب، اس کے اندر تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیاسی راستہ ہے، جو سیاستدان کرتے ہیں، وہ کبھی بہت زیادہ پیس کے اوپر کھیلتے ہیں، کبھی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اپنی راستہ بناتے ہیں۔ جیسے آپ نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، وہ بہت دفعہ اقتدار میں آئے، بہت دفعہ اقتدار سے فارغ ہوئے۔ اب جو پی ٹی آئی مومنٹم بنا کے چل رہی ہے، سوال یہ ہے کہ اس مومنٹم کے ساتھ جو تصادم کی طرف وہ جا رہے ہیں،
کیا آگے ان کا سفر جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا ماضی کی طرف جا رہے ہیں؟ جیسے آج کی خبر آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ سے ختم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ میں عددی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، نمبرز کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہاں سے نمبرز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا رائٹ ذوالفقار صاحب آگے آپ جا کا کے پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پاشا صاحب کی جانب بڑھوں گا. پاشا صاحب ایک تو ذرا اس پر مجھے بتائیں کہ یہ ماضی میں بھی رہا ہے، جلسے کرنا مشکل ہوتا رہا ہے، لیکن اب ذرا زیادہ ہی ایک معاملہ ہو گیا ہے. اب یہ قانونی آئینی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک صوبے کی حکومت ہو یا وفاقی سطح پر ہو، وہ 40 سے زائد ایس او پیز مختص کرے، ایک وقت مقرر کرے اور اسی پر جلسہ ہو. اس کو آپ زیادتی قرار دیں گے یا ٹھیک ہے؟ آئی تھنک اسی طرح ہونا چاہیے. آئندہ بھی جس کی حکومت ہو، جو اپوزیشن میں ہو، جو جلسہ کرنا چاہے، کوئی اس کے لیے ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پورا دن ایک جگہ کو بلاک رکھیں، مشکلات پیدا رکھیں، جتنی دیر مرضی جلسہ چلائیں. چیزیں سب کے لیے ایسی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک تو پاکستان کے آئین کا تعلق ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آزادی دی گئی ہے کہ آپ ایسوسیشن بھی بنا سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ لا فل اسمبل ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشنز کے نزدیک پولیٹیکل ریلیز اور جلسے ہونا تو ایک نظر آتا ہے کہ آپ نے عوام تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، عوام تک اپنا منشور پہنچانا ہے. لیکن پولیٹیکل سرگرمیاں انتخابات کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو حکومت وقت آئی ہے اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے کہ وہ اپنے کیے گئے، عوام سے کیے گئے وعدوں کو کس طرح پورا کرتے ہیں اور کیا ان کا طریقہ کار ہے. لیکن پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھا جائے تو جو پارٹی بھی اپوزیشن میں آتی ہے، چاہے نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو بھی اپوزیشن میں آتی ہے، وہ اپنا رنگ جمانے کے لیے اور اپنے ورکرز کو موٹیویٹ اور ایکٹیو رکھنے کے لیے، ان کو چارج رکھنے کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیز کا اہتمام کرتی ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس کے تناظر میں دیکھیں تو شاید ٹھیک ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل پراسپیکٹ میں دیکھا جائے اور باقی ملکوں کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھا جائے تو پھر اس طرح کے کنونشن، اس طرح کے جلسے جلوس وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں ہوتے. آپ دیکھیں امریکہ میں اب ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، ان کی کانگریس کے اجلاس ہوئے ہیں، دونوں پارٹیز کے اجلاس ہوئے ہیں، اور پھر مباحثے شروع ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. کوئی اس طرح کا جلسہ جلوس نہیں ہوا. بہرحال وہ ہم سے بہت آگے ہیں اور ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اب سر گنے جاتے ہیں، کرسیاں گنی جاتی ہیں، اور یہ گنا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم، کتنی تقریر لمبی کی اور کب تک کراؤڈ بیٹھا رہا. بہرحال یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، کسی بھی پارٹی کا حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، لیکن اب تھوڑی سی قدریں چینج ہونی چاہیے اور اس طرف ہمیں جانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کتنے پیسے کا ضیاع ہے، کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور کتنی توانائیاں ضائع ہوتی ہیں. جلو پارک کا جس طرح ابھی آپ کے پروگرام میں پتہ چلا کہ جلو پارک جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے. اب وہاں تک جانا کتنی موومنٹ ہونی ہے آپ دیکھیں، تھرو آؤٹ پاکستان لوگ آئیں گے، ورکرز آئیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جلو پارک رکھ دیا تو لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ نے رش سے اوائڈ کر لیا. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں. جو قافلے جائیں گے شہر سے ہو کے جائیں گے اور وہاں پہ یہ رکاوٹیں اور یہ چیزیں ہوگی. ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس چیز پہ آپ پابندی لگاتے ہیں کیوریاسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے. آپ پابندیاں ہٹا دیں، اوپن کریں، اور آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5ویں 6 جلسے پہ آ کے تعداد وہ نہیں رہے گی جو پہلے جلسے میں پابندی کے باوجود ہوتی ہے. یہ ہماری ایک آپ سمجھ لیں کہ انسانی جبلت بھی یہی ہے کہ جب تک پابندی ہے اس کی ہائپ کریٹ ہوتی رہے گی اور چارجنگ بھی ہوگی اور اس کے لیے نعرہ بازیاں بھی ہوں گی اور بڑھ کے بھی ماری جائیں گی. لیکن جب پابندی ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں کہ معاملے کو اگر کیجول وے میں لے کر چلیں گے تو شاید یہ بات نہ بنے. ٹوٹلی ایگری ود یو پاش صاحب. یہ بالکل آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. وقت میرے پاس بڑا محدود ہے تو میں بڑا پریسائزلی چاہوں گا ایک آن گوئنگ جو میٹر ہے جس پر اب دوبارہ سے
کمر کسنے کا ارادہ کر کے ایک اور دفعہ سے آئیں گے، وہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خالد صاحب، یور ٹیک آن دا میٹر، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے، وہ قابل تعریف اس کو کہیں گے، کس طرح دیکھیں گے آپ؟ اسرار صاحب، میں صرف ایک مختصر سی بات اس جلسے کے حوالے سے اور کر دوں. جلو پارک پہلی بار کو ایسی جگہ ہے جب جلو پارک پہلا یہ موقع ہے جب جلو پارک میں کسی جماعت کو جلسہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی طور پہ حکومت کا یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بار پھر اس جلسے کی وجہ سے زمان پارک جو ہے یہ مرکز بنے گا پی ٹی آئی کا، کیونکہ زمان پارک سے بالکل سیدھا 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک ہی روڈ ہے، سیدھا راستہ ہے، ایکسپریس وے ایک طرح کی سمجھ لے، کینال روڈ جو ہے وہاں پہ انہوں نے جلو پارک دے دیا. یہ جس نے بھی فیصلہ کیا ہے آئی تھنک سو کہ اس نے کوئی ایک مسٹیک کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنفیوژن میں اور ڈپریشن میں پی ٹی آئی بھی جلسہ کر رہی ہے. انہیں اسمبلی میں اپنا مستقبل نظر نہیں صحیح طرح سے آ رہا، اور انہیں جو ٹرائل کی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ملٹری ٹرائل کی بات ہوتی ہے، وہ بھی چیز انہیں تنگ کر رہی ہے. اس لیے عمران خان یہ چاہتے ہیں والی پی ٹی آئی کہ لوگ نکلیں، اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے، یہ ان کی صورتحال ہے. اب مسئلہ جہاں تک ہے، اور مجھے کل خطرہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو روکا گیا تو یہ تصادم بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے، اس میں دیکھیے حکومت تو چاہتی ہے، اس نے کچھ اچھی آئینی ترامیم بھی ہیں اس میں، جیسے آئینی عدالت کا معاملہ ہے، ہم مقدمات کی تعداد کو جانتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح کئی ایک مقدمات جو ہیں وہ ہزاروں مقدمات جو ہیں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. یہ آئینی عدالت بننی چاہیے، تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کر چکی تھی. اب فضل الرحمان صاحب نے جو ان کے فیصلہ کن ووٹ تھے تقریباً، وہ نہیں ادھر انہوں نے اپنا حکومت کو حمایت دی، لیکن اب بھی فضل الرحمان جو ہے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رابطے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان مل کے ان ترامیم سے اچھی ترامیم لا سکتے ہیں جو حکومت نے اس وقت پیش کیا ہے. یہ قابل قبول ترامیم لا سکتے ہیں. اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ جو ایوان میں آزاد ارکان یا پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے، ان کو جو بھی سمجھا جائے، ان ارکان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے ان ترامیم بات تو کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے مسودے تیار کرنے کی. ذوالفقار احمد صاحب، یور ٹیک آن دس میٹر، آئینی ترامیم والا، کوئکلی، ذرا وقت محدود ہے، پھر پاشا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا. دیکھیں، اس پہ فضل الرحمان صاحب سے آپ نے سیاست کی، اور آج وقت ہے فضل الرحمان صاحب کا، وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ سیاست کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاست کے اندر سے بینیفٹس کیسے لیا جا سکتے ہیں اور ایک پیکج پورا کیسے لیا جا سکتا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کا جو پیکج اگر پورا ہو گیا تو وہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے، اس کو نواز شریف صاحب بھی دل سے پسند نہیں کر رہے. جس طرح وہ اسلام آباد گئے اور جس طرح واپس آ گئے، کہا یہ جا رہا ہے نون لیگ کے اندر سے کہ نواز شریف صاحب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کو مجبور اتنا کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد تک چلے تو گئے، لیکن پھر چپ کر کے فضل الرحمان صاحب کو ملے بغیر واپس آ گئے. یہ مشکل ٹاسک ہے، لیکن گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیکج پورا ہوگا، یہ آئینی ترامیم کا. اس پہ ریزسٹنس بھی آئے گی، لیکن اس کو کروایا جائے گا ہر صورت میں. پاشا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے دا بیسٹ آنسر، آپ چونکہ خود قانون دان ہیں، اس پر بہت بحث ہو چکی، بہت بات ہو چکی کہ یہ بہتری میں ہے نہیں ہے، ایف آئی ڈی ہے. مولانا فضل الرحمان آج فرما رہے ہیں کہ شخصیات کی نہیں، اداروں کی اصلاحات کی ضرورت ہے. بات تو بڑی جائز کی انہوں نے. جی خالد صاحب، ایک عرض کروں کہ حکومت پاکستان سے اس پیکج کے حوالے سے مس ہینڈلنگ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے پراپر طریقے سے اس کو نہ تو کنسلٹیشن کی، جو مین سٹیک ہولڈرز تھے وہ پولیٹیکل پارٹی تھیں اور وکلاء تھے، کیونکہ اس میں 80% جو امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں وہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے متعلق ہیں، جس میں وکلاء نو ڈاؤٹ کے ایک مین سٹیک ہولڈرز ہیں. اور انہوں نے 2 دن پہلے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیا عادل نذیر طاہر صاحب، وفاقی وزیر قانون نے. تو وہاں پہ وہ 4.5-5 گھنٹے ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے تمام جو منتخب قیادت تھی پاکستان کی، ان کے سوالات کے، کڑے سوالات کے جوابات دیے. بہرحال وہاں پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی
جو جس کی ایک میٹنگ کل ہو گئی ہے اور دوسری میٹنگ نیکسٹ وینسڈے کو ہونی ہے، اور ہم بھی یعنی وکلاء کی منتخب قیادت اور تنظیمیں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انکلوڈنگ دی پروونشل بار کونسل، وہ ساری مل کے ایک امینڈمنٹ ڈرافٹ تیار کر رہی ہیں اسی پہ، وہ بھی ہم ان کو 7 ڈیز میں ان کو دینا ہے، وہ ہم دے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، اور آپ بلیو کر لیں کہ یہ وکلاء تنظیموں کے مطالبے پہ وہ لائی گئی ہیں۔ مثلا 185 سب کلاس 4 میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کریمنل اپیل فائل ہوگی اس امینڈمنٹ کے بعد تو سپریم کورٹ آف پاکستان باؤنڈ ہے کہ 12 منتھس کے اندر اندر اس پہ فیصلہ کرے۔ پھر جو پہلے سے وہ کریمنل اپیلز فائل ہوئی ہیں ان کو 24 مہینوں کے اندر اندر فیصلہ کرے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے روز ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ لائف امپریزنمنٹ کا جو ملزم ہے وہ سزا کاٹ کے باہر آ جاتا ہے اور اس کی اپیل کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے اور وہ انفلیکچس ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی ترامیم کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ باقی جو پہلا چیف جسٹس مقرر کرنے والی بات ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر 8 رکنی ممبرس کمیٹی بنائے گا اور وہ کریں گے، اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، ہم نے کھل کر اظہار کیا۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لیونگ ڈاکومنٹ ہے، آئین کوئی ڈیڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیونگ ڈاکومنٹ ہے، اور ملکی صورتحال اور حالات کے پیش نظر اس میں کنسنسس کے ساتھ امینڈمنٹ آ سکتی ہیں اور آنی چاہیے بھی۔ بالکل دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے تو انہوں نے اس سٹینڈ کی وجہ سے ایک تیر سے 2 شکار کی ہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا سب سے بڑا مخالف تھا، جو ان کو ان ناموں سے پکارتے تھے جو ابھی بھی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ نام ریپیٹ کر سکوں آن ایئر اس پروگرام میں، جن ناموں سے مولانا صاحب جیسے سینئر سیاستدان کو پکارا اور بولا جاتا تھا، اس کو اپنا تابع بنا لیا اور بڑا ان کو گلے لگا لیا، اور ایک اپنے پاکستان میں بہت بڑے مخالف کو انہوں نے رام کر لیا۔ تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ان ترامیم پہ سٹینڈ لے کے پورے پاکستان میں جمہوریت پسندوں کے دل موہ لیے اور اس بات پہ آ گئے کہ مولانا صاحب نے رائٹلی ایک سٹینڈ لیا ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ مولانا صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں ان 2 پارٹیوں سے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ جو خوشگوار تعلقات کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ مولانا صاحب اس سے بھی پہلو نہیں بچا سکتے، کیونکہ رائٹ پاجی صاحب، ان دونوں میرے کے پاس ادوار آپ کا میں پوائنٹ آ گیا۔ مولانا نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے